सामने नाज़रीन प्रोग्राम खबर से खबर में नादिया मिर्ज़ा में खुश आमदीद। थैंक्स टू सुप्रीम कोर्ट एंड फाइनली थैंक्स टू चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब कि उन्होंने कम अज़ कम वो जो एक अनसर्टेनिटी का एक गुबार हम अपने चारों तरफ देखते थे, एक बेयकीनी की कैफियत देखते थे, जो एक अदम इस्तेकाम देखते थे, इलेक्शंस होंगे नहीं होंगे, होंगे तो कब होंगे, इलेक्शन कमीशन डेट नहीं दे रहा। बिल आखिर उन्होंने जब इस केस की हेयरिंग की और एक इलेक्शन कमीशन को पाबंद किया कि वो इलेक्शन की डेट भी दे और उसके साथ साथ उसको ये भी पाबंद किया कि वो सदर पाकिस्तान से जाके मुशावरत भी करे। ये वो इलेक्शन कमीशन जिसने कैटेगोरिकली नो कर दिया था कि जी आपके पास ये इख्तियार नहीं है और ये इस्तेकाक सिर्फ इलेक्शन कमीशन का है, मैं आपसे मुलाकात के लिए भी नहीं आऊंगा। ये बेतौकीरी थी बेसिकली प्रेसिडेंट हाउस की भी और प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान की भी, क्योंकि उनकी अगर कोई भी बात होती है तो वो हुक्म का दर्जा रखनी चाहिए। उन्होंने खत लिखा था कि आके जी मुझसे मुलाकात करें, मुझसे मुशावरत करें और वहां पर क्लियर नो हो गया। लेकिन उसके बाद हमने देखा कि जब सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स के मुताबिक वही चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो है वो प्रेसिडेंट हाउस भी गए और उनसे मुशावरत भी की और सदर की जानिब से फाइनल की हुई डेट जो कि 8 फरवरी 2024 को इलेक्शन होंगे, उसकी वही डेट अब इलेक्शंस की डेट भी करार पाई है। एक चीज तो ये हो और एक बहुत बड़ा मरहला तय हो गया। दूसरा जो असल मरहला अब शुरू होगा वो ये होगा कि जो पॉलिटिकल जमातें हैं जो कि एलिजिबल हैं, रजिस्टर्ड है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में, उनको लेवल प्लेइंग फील्ड कितनी मिलती है और कितना उनको ये इख्तियार दिया जाता है कि वो अपनी सियासी सरगर्मियों को जारी रख सके और उसके साथ साथ इलेक्शन का साफ और शफाफ बनाना। पिछले 16 माह से, जिसका जिक्र आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने भी 2-3 चीजों का कैटेगोरिकली किया। एक तो ये कि तहरीक अदम एतमाद के बाद से सियासी बोरान ना सही लेकिन पॉलिटिकल गैर मुस्तहकम जरूर हुआ हमारा सियासी निज़ाम। फिर उन्होंने कहा कि जो तहरीक अदम एतमाद जमा कराने के बाद चूंकि सदर ने असेंबली तोड़ी, वजीर आजम ने असेंबली तोड़ी, वो कि एक गैर आइनी अमल था। उसके बाद सदर मुमलिकत का तारीख ना देना बावजूद इसके कि वो इख्तियार रखते थे और अगर उनको ये इख्तियार नहीं एक्सरसाइज करने दिया जा रहा था तो वो सुप्रीम कोर्ट से रुजू कर सकते थे, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने किसी डेट का अनाउंस नहीं किया। तो ये 2-3 चीजें हैं जिसमें बड़ी क्लैरिटी के साथ सुप्रीम कोर्ट ने अपने अहकामात में वाजे कर दिया। और एक और चीज उन्होंने कहा कि हमने कोई ऐसी बात नहीं की, हमने सिर्फ फैसिलिटेटर का रोल प्ले किया। यहाँ पे तमाम वो चीजें हैं जो हमारे आइन में दर्ज हैं, लेकिन कौन था जो आइन की खिलाफ वर्जी कर रहा था, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। अब असल इशू ये है कि इंतखाबात को मुनसिफाना कैसे बनाया जाए। बहुत हो गया, हमने बहुत पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी देख ली, लेकिन आखिर कब तक? और अगर ये इन आने वाले इंतखाबात और फिर उसके नताइज पर भी सवालात उठ गए और ये इलेक्शन किसी न किसी तौर मुतनाज़े हो गए, या हमने तब सारी के सारी सियासी जमातें जो इलेक्शन लड़ने के एलिजिबल हैं उनको अगर लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं दी तो फिर ये एक मुतनाज़े इलेक्शन होंगे जिसके अगेन कोई नताइज तस्लीम नहीं करेगा और नताइज तस्लीम नहीं करेगा तो आप ये समझे कि इस इलेक्शन के बाद भी हम सियासी तौर पर अदम इस्तेहकाम का शिकार रहेंगे और जब हम सियासी तौर पर अदम इस्तेहकाम का शिकार रहेंगे तो हमारी मईशत नहीं संभल पाएगी। तो सोचने वालों के लिए ये सवाल छोड़े जा रही हूं कि क्या हमसे मुराद ये मुल्क, ये अवाम इसकी मुतअम्मिल हो सकती है? आज बिलावल भुट्टो जरदारी साहब भी एक तकरीब में थे, वहां उन्होंने मीडिया से की, बड़ी इंपॉर्टेंट उन्होंने बात की। पहले तो लेवल प्लेइंग फील्ड के हवाले से वो क्या कह रहे थे, ये सुन लेते हैं। लेवल प्लेइंग फील्ड असूली तौर पे तो हर सियासी जमात को लेवल प्लेइंग फील्ड मिलना चाहिए, लेकिन जो पीटीआई है वो उसकी बुनियाद जो है वो एक इस किस्म की सियासत का था जिसमें उनके लिए तो लेवल प्लेइंग फील्ड, बाकी सब के लिए ना होने का एक सोच था या एक सिलसिला था। आपने 2018 का इलेक्शंस देखे तो अब अगर एक इलेक्शन में उनको कुछ तकलीफ है तो वेलकम टू द क्लब। 88 का इलेक्शन हो चाहे वो 2007 की इलेक्शन हो, हमने लेवल प्लेइंग फील्ड ना होने के बावजूद बजाय हमने हुकूमत बनाए थे और इंशाअल्लाह ताला अगला साल अगली बारी पाकिस्तान। सुप्रीम कोर्ट की जानिब से इंटरवेंशन के बाद, इंटरवेंशन इन सेंस के जाहिर सी बात है पीटीआई ने दरख्वास्त जमा कराई थी, उस पर जो फैसला आया था इलेक्शन कमीशन और सदर मुमलिकत की जानिब से मुशावरत के बाद 8 फरवरी की तारीख दी गई है, उस पर भी बिलावल भुट्टो जरदारी साहब कमेंट कर रहे थे। छोटा सा क्लिप है, वो भी सुनते हैं। आप सबको इलेक्शन की चांद मुबारक हो। आज इलेक्शन कमीशन ने बाकायदा ऐलान किया है कि फरवरी 8 को इलेक्शन होगा,
تو انشاءاللہ تعالی ضرور فیبری 8 کو الیکشن اب ہونا چاہیے. بہتر یہ ہوتا کہ سپریم کورٹ یا کسی اور ادارہ کو مداخلت کرنا نہیں پڑتا اور خود بخود یہ قدم الیکشن کمیشن لے لیتا. بالکل بہترین بات کی ہے بلاول بھٹو زرداری صاحب نے کہ بہتر یہ ہوتا کہ اداروں کو انوالو کرنے کی ضرورت نہیں پیش آتی، لیکن ان سے پوچھا جائے کہ جب اداروں کو انوالو کرنے کی ضرورت ہے، جب آپ حکومت میں تھے، حکومت کے اہم اتحادی تھے، تو آپ نے پنجاب الیکشن بھی نہیں کرائے. آپ حکومت کے اہم اتحادی تھے، آپ نے خیبر پختونخوا الیکشن بھی نہیں کروائے. جب آپ ایک غیر آئینی کام میں بھرپور اور برابر کے شریک رہے تو پھر اب سوال اٹھانا آپ کا بنتا نہیں ہے. آگے بڑھتے ہیں. علی ظفر صاحب، بیرسٹر علی ظفر جو کہ پی ٹی آئی کے وکیل بھی تھے اور سپریم کورٹ کے باہر وہ بھی یہی لیول پلینگ فیلڈ نہ ہونے کا شکوہ کر رہے تھے، نہ ملنے کا شکوہ کر رہے تھے. کیا بات کی، سنتے ہیں. فی الحال کوئی لیول، میں تو یہ کہا تھا کہ کوئی فیلڈ ہی نہیں ہے، لیول پلینگ تو بہت دور کی بات ہے. ہم عدالت عظمیٰ کے سامنے کھڑے ہیں، یہ دروازہ تو کبھی بند نہیں ہو سکتا. ادھر ہم آ جائیں گے، آئین کی خلاف ورزی نظر آئی، اگر ہمیں لیول پلینگ فیلڈ نہ ملی، اگر ہمیں جلسے نہ کرنے دیے گئے، اگر ہمارا سمبل کا معاملہ ہوا، اگر الیکشن کمیشن آف پاکستان کوئی غیر قانونی حرکت کرے تو ہم پھر ضرور ادھر آئیں گے سپریم کورٹ آف پاکستان کے پاس. کیٹیگوریکلی انہوں نے اناؤنس کر دیا ہے، کیونکہ جیسا ہم یہ دیکھ رہے ہیں وہ بالکل درست فرما رہے ہیں کہ لیول پلینگ فیلڈ تو ملنا دور کی بات، یہاں تو فیلڈ ہی نہیں ہے. جلسوں کی، جلوس نہ سے جلسوں کی، ورکرز کنونشنز کی اجازت تو مل جاتی ہے، کوارڈنیٹ میٹنگز کی اجازت بھی مل جاتی ہے، لیکن جب کرنے پہ آتے ہیں تو وہی ان پہ دھاوا بول دیا جاتا ہے اور پکڑ دھکڑ ہوتی ہے. تو یہ ساری چیزیں ہیں جس کا وہ شکوہ کرتے ہوئے نظر آ رہے تھے. اچھا، یہ شکوہ زیادہ پیپلز پارٹی کی جانب سے کیا جا رہا ہے، JUIF بھی آواز اٹھا رہی ہے، MQM بھی آواز اٹھا رہی ہے اور پیپلز پارٹی بھی یہ بات کر رہی ہے، PTI یہ بات کر رہی ہے. اگر کوئی یہ بات نہیں کر رہا تھا تو وہ نون لیگ تھی، لیکن آج انہوں نے بھی ماضی کے افراغ کھنگالے ہیں. سینیٹر اسحاق ڈار صاحب آج فلور آف دا ہاؤس کیا کہہ رہے تھے، سنیے. یہ ان 2002, 2008, 2013, 2018 یہ 4 الیکشنز ہیں جب آنریبل لیڈر دی اپوزیشن کہتے ہیں کہ فری اینڈ فیئر الیکشن ہونے چاہیے. آئی انڈورس ہم. وی آلسو ڈیمانڈ دیٹ فری اینڈ فیئر الیکشن ہونے چاہیے. جب یہ کہتے ہیں کہ لیول پلینگ فیلڈ ہوتی ہے، آئی انڈورس ہم. کون نہیں چاہتا کہ لیول پلینگ فیلڈ؟ ہمیں تو لیول پلینگ فیلڈ نہیں ملی. 2002, 2008, 2013, 2018 وی اونلی ون الیکشن. یہ تھے اسحاق ڈار صاحب جو کہ یہ بات کر رہے تھے کہ جی ہمیں تو ماضی میں بھی نہیں ملی تو ہم نے تو شکوے نہیں کیے وغیرہ وغیرہ وغیرہ. لیکن صورتحال یہ ہے کہ ہم امید کرتے ہیں کہ صاف اور شفاف الیکشنز ہو، ٹرانسپیرنٹ الیکشن ہو، منصفانہ الیکشنز ہو، اور اس کی امید ہی کی جا سکتی ہے. لیکن میرا خیال ہے کوئی بھی پارٹی اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے یہ نہیں کہہ سکتی کہ فلاں وقت کے جو الیکشن تھے وہ بڑے ٹرانسپیرنٹ تھے اور اس کی ہی کاپی اس دفعہ ہونی چاہیے یا اس کو ایک مثال کے طور پر وہ پیش نہیں کر سکتی. اس وقت پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما سید نیر حسین بخاری صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں جو کہ سیکریٹری جنرل بھی ہیں پیپلز پارٹی کے. السلام علیکم نیر حسین بخاری صاحب. وعلیکم السلام. نیر حسین بخاری صاحب، سپریم کورٹ کا ایک بڑا فیصلہ آ گیا اور وہ جو ایک کشمکش تھی، انسرٹینٹی تھی، انتخابات ہوں گے نہیں ہوں گے، کب ہوں گے، ڈیٹ نہیں آ رہی، پیپلز پارٹی کو بھی اس کو لے کر بڑی تشویش تھی، وہ بالآخر کلیئرٹی ہو گئی. اب اگلا جو ہے وہ معاملہ یہ ہے کہ ٹھیک ہے 8 فروری کو الیکشن تو ہو جائیں گے، لیکن لیول پلینگ فیلڈ ملنے کا، منصفانہ الیکشن ہونے کا کتنا یقین ہے اس وقت پیپلز پارٹی کو کہ منصفانہ ہو جائیں گے؟ اور اگر آپ کو لگتا ہے کہ نہ ہو تو پھر آپ کی حکمت عملی کیا ہوگی؟ بات یقین کی نہیں ہے، بات امید کی ہے، توقع کی ہے. ہم امید بھی کرتے ہیں، ہم توقع بھی کرتے ہیں کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان اور کیئر ٹیکر گورنمنٹ یہ انشور کریں گے کہ لیول پلینگ فیلڈ فار آل پولیٹیکل پارٹیز جو الیکشنز میں پارٹیسپیٹ کر رہی ہوں گی، جو ایلیجبل ہوں گی الیکشن میں پارٹیسپیٹ کرنے کے لیے، تو ان کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ ایکول اپرچونٹیز ہونی چاہیے. اگر ایکول اپرچونٹیز نہیں ہوں گی، لیول پلینگ فیلڈ نہیں ہوگی، تو الیکشن کے نتائج پہ ایک سوالیہ نشان ہوگا. اور ہم نہیں چاہتے کہ ان انتخابات میں کہ جب ملک میں پولیٹیکل نان سٹیبلٹی ہے، اکنامک نان سٹیبلٹی ہے، تو ایشوز اس قسم کے ہیں کہ ان کو ریزالو کرنا آنے والے منتخب حکومت کی ذمہ داری ہوگی. اور عوام یہ سمجھتے ہیں کہ حکمرانی وہ کریں جن کو عوام مینڈیٹ دیں، اور مینڈیٹ جو ہے وہ فری اینڈ فیئر اور ٹرانسپیرنٹ الیکشنز کے ذریعے مینڈیٹ جس کو بھی ملتا ہے، جس پارٹی کو بھی ملتا ہے وہ ملے، تاکہ وہ اعتماد کے ساتھ وتھ کانفیڈنس وہ حکمرانی کر سکیں.
اور اگر یہ سر آپ کی بات جی اگر یہ لیول پلینگ فیلڈ نہ ہوئی کہ نان پارٹیزن رول ہوا کیئر ٹیکرز کا یا جو لوگ میٹر کرتے ہیں ان کا, تو پھر یہ ڈے ون ہی الیکشن ریزلٹس کے بعد ہیو اینڈ کرائی شروع ہو جائے, مزید انسٹیبلٹی آ جائے پولیٹیکلی, اکنامکلی بھی ملک پھر افیکٹ ہوگا. تو اس لیے ہم سمجھتے ہیں کہ اس جو روش ہے نا اس کو ترک کرنا پڑے گا, کیونکہ ہم نے دیکھا اس سے پہلے جتنے انتخابات ہوئے سم ہاؤ کیئر ٹیکرز کا ٹلٹ ضرور رہا کسی نہ کسی طرف, اور اس کی وجہ سے اعتراضات بھی ہوتے رہے. پیپلز پارٹی نے ہمیشہ بڑی سین اپروچ رکھی باوجود اس کے کہ رزلٹ سمجھے چھینے گئے, چوری کیے گئے, لیکن محترمہ شہید بے نظیر بھٹو صاحبہ نے بھی اور آصف علی زرداری صاحب نے بھی, ہم نے پارلیمنٹ کا پلیٹ فارم نہیں چھوڑا. دیگر جماعتیں پارلیمنٹ کا پلیٹ فارم چھوڑنے کو تیار تھیں لیکن پیپلز پارٹی ان کو پرسویٹ کرتی تھی. آپ یہ دیکھیں 1990 کا الیکشن جو تھا اس کی کیا صورتحال تھی. آپ 97 کا الیکشن دیکھ لیں کہ ہماری جماعت کو 17-18 سیٹوں پہ چھوڑ دیا گیا, لیکن پیپلز پارٹی نے باوجود اس کے رزلٹس کو نہیں مان رہے تھے, لیکن ہم نے پارلیمنٹ کا فورم نہیں چھوڑا. اس لیے ہم سمجھتے ہیں کہ ساری پولیٹیکل پارٹیز یہ رویہ شاید اختیار نہ کر سکیں, اور پاکستان پیپلز پارٹی بھی ان حالات کو دیکھتے ہوئے پھر ڈیسیژن بھی کرے گی, لیکن ہماری توقع یہ ہے کہ ای سی پی انشور کرے گی. اور پھر اب تو سپریم کورٹ کی بھی انوالومنٹ آ گئی ہے ڈیٹ کے حوالے سے, الیکشن شیڈول کے حوالے سے, تو ہم سمجھتے ہیں کہ سپریم کورٹ بھی انشور کرے گی کہ تمام پولیٹیکل فورسز کو جو الیکشنز میں پارٹیسپیٹ کر رہی ہیں ان کو لیول پلینگ فیلڈ مل رہی ہے. سر لیول پلینگ فیلڈ کی ضرورت ہوتی ہے, لیکن ہر الیکشن سے پہلے تمام سیاسی جماعتیں کم و بیش یہی بات کرتی نظر آتی ہیں کہ ہمیں لیول پلینگ فیلڈ. پیپلز پارٹی اپنی جگہ درست ہوگی, یہی شکوہ نون لیگ کر رہی ہے کہ نہ ہمیں 2009 میں لیول پلینگ فیلڈ ملی, 2002 میں سوری, نہ 2008 میں, ہم سے 2013 کا الیکشن جیتے, نہ پھر ہمیں 2018 میں. تو یہ پھر شکوہ آپ کا کس سے ہے؟ اور پھر 2008 میں کیا ہوا تھا؟ نون لیگ 2008 کی شکایت کیوں کر رہی ہے؟ 2008 تو آپ نے الیکشن ون کیا تھا, آپ نے حکومت بنائی تھی, آپ کو ملی تھی, ان کو نہیں ملی تھی. 2008 کا الیکشن پیپلز پارٹی نے نہیں کروایا تھا. 2002 کا الیکشن آپ کے سامنے ہے کہ سنگل میجورٹی والی پارٹی وہ پاکستان پیپلز پارٹی تھی, ہم گورنمنٹ نہیں بنا سکے, پیٹریوٹ کریٹ کر دی گئی. پھر جو کیو لیگ تھی ایک نئی بنائی ہوئی جماعت تھی, اس کو اقتدار دے دیا گیا. 2008 میں بھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی بالکل کلین سویپ کرتی, اور ایک ہمدردی کا ووٹ بھی محترمہ کی شہادت کا وہ بھی تھا, لیکن ہمارے پاس 172 کی اسٹرینتھ نہیں تھی. ہم بھی اس وقت بھی ہم کولیشن میں آئے. پیپلز پارٹی کو تو ہمیشہ 1988 آنورڈ پیپلز پارٹی سے تو الیکشن چھینے جاتے رہے. 1988 میں پنجاب ہم سے چھینا گیا, جاگ پنجابی جاگ کا نعرہ لگا کے, اور پھر کنہوں نے آئی جی آئی بنوائی تھی, پھر کنہوں نے 77 میں پی این اے بنائی تھی. اس لیے ہم سمجھتے ہیں کہ ملک میں الیکشنز جو ہے نا یہ کنٹینیوٹی کے ساتھ ہونے چاہیے, کنسسٹنٹی آنی چاہیے سسٹم میں, تاکہ پھر آپ کی چیزیں ریفائن ہو سکیں, آپ ریفارمز لا سکیں. تو اس لیے ہم توقع کرتے ہیں ان قوتوں سے جو الیکشن کرانے کی ذمہ دار ہیں کہ وہ انشور کریں کہ فری فیئر اینڈ ٹرانسپیرنٹ الیکشنز ہو, لیول پلینگ فیلڈ سب کے لیے ہو. وہ تو ایک ہی قوت ہے نا سر, الیکشن کمیشن آف پاکستان, اس کے علاوہ بھی کوئی قوت ہے؟ ہو سکتی ہے کوئی قوت بھی, اگر الیکشن کمیشن انڈیپینڈنٹلی کام کرے تو پھر اور کوئی قوت نہیں ہے, لیکن وہ اس پہ الیکشن کمیشن انڈیپینڈنٹلی کام کر رہا ہے ابھی تک تو ہم سمجھ رہے ہیں, لیکن ہم اپنے جو ہماری شکایات ہے وہ ہم ان کے پاس لے کے گئے ہیں. میں ذاتی طور پہ جب میں پیپلز پارٹی کی ڈیلیگیشن کو لیڈ کر کے گیا تھا, جب انہوں نے انوائٹ کیا تھا, تو ہم نے سرٹن ایشوز تھے جن پہ ہم سمجھتے تھے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ ڈسکریمنیشن ہو رہی ہے. مثلاً الیکشن کمیشن آف پاکستان نے جو آفیسرز تھے سندھ کے, چیف سیکرٹری آئی جی, ان کو بدلا دیا. پنجاب میں تو نہیں چھیڑا انہوں نے, باقی کسی اور پروونس میں نہیں چھیڑا, آج تک اسلام آباد سے نہیں چھیڑا. تو ہم سمجھتے ہیں کہ جی
ای سی پی جو ہے وہ نان پارٹیزن جو ہے رول اس کا ہونا چاہیے، اور ہم توقع کرتے ہیں کہ اگر کل کوئی اعتراض نہ کرے آنے والے انتخابات کے نتائج پہ تو ای سی پی اپنی آئینی اور قانونی ذمہ داری نبھائے گی۔ سر آپ یہ کہنا بہت آسان ہے کہ لیول پلینگ فیلڈ نہیں مل رہا، مجھے 2-3 چیزیں اگر آپ بتا سکیں کہ کہاں آپ کو یہ محسوس ہوتا ہے کہ پیپلز پارٹی کو لیول پلینگ فیلڈ نہیں مل رہی؟ پہلی بات تو یہ کہ جو پی ڈی ایم گورنمنٹ کے ہم حصہ تھے تو پرائم منسٹر کے ڈسکریشنری فنڈز ملے ان کے اپنے کینڈیڈیٹس کو، اور ان کو آن گوئنگ پروجیکٹس رکھ کے وہ آج بھی کام ہو رہا ہے۔ ایون ان اسلام آباد آئی ایم ٹیلنگ یو کہ اسلام آباد وہ کہ جہاں کا میں ریزیڈنٹ ہوں، میں ووٹر ہوں، جہاں سے میں انتخابات کنٹیسٹ کرتا رہا ہوں، یہاں سے ممبر قومی اسمبلی بھی رہا، میں سینٹ پہ بھی رہا، ہمارے کہنے پہ تو کوئی پروجیکٹ نہیں بنا، اور آج بھی وہ آن گوئنگ پروجیکٹس کی مد پہ جو آؤٹ گوئنگ گورنمنٹ تھی، جو اسٹیئرنگ پہ بیٹھی تھی ڈرائیونگ سیٹ پہ، ان کو بینیفٹ مل رہا ہے۔ پنجاب میں یہی ہوا، سندھ میں ہم نے اعتراض کیا کہ فلڈ افیکٹس کی جو ڈیولپمنٹ پروگرام ہیں جو فورن ڈونیشن سے ہو رہے ہیں وہ رکوا دیے گئے تھے۔ تو آج جو کیئر ٹیکر گورنمنٹ ہے اس میں ہمارے لوگ کس کے طور میں رکوائے تھے سر؟ آپ کہہ رہے ہیں کہ شہباز شریف صاحب نے رکوا دیے تھے جو فورن ڈونیشن؟ نہیں، شہباز شریف صاحب جب اسمبلی ڈیزالو کر گئے اس کے بعد رکوا دیے گئے کیئر ٹیکر گورنمنٹ نے۔ سر ڈیولپمنٹ کام جو ہیں وہ سسپینڈ نہیں ہو جاتے جب نگراں سیٹ اپ ہوتا ہے اور الیکشن کی تیاری ہوتی ہے اس سے قبل؟ اس میں تھوڑا سا ڈیفرینشیٹ تو کریں، اور ہم کہتے ہیں کہ آن گوئنگ پروجیکٹس پہ پھر روک دی جاتا ہے نا، پھر ایکول ٹریٹمنٹ ہوتا نا۔ اگر سندھ میں بند تھے تو پنجاب میں بھی بند کر دیتے، اور سندھ میں کوئی ہمارے کینڈیڈیٹس کے آن گوئنگ پروجیکٹس نہیں تھے، سندھ میں تو وہ پروجیکٹس تھے جو سیلاب آیا تھا ان کی ری ایبلیٹیشن کے لیے فورن جو ڈونرز تھے ان کی انویسٹمنٹ تھی، ٹھیک ہے، تو وہ بھی روک دیے گئے تھے۔ مختصر سا بریک، واپس آتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے۔ جی پروگرام میں ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید۔ سر پی ٹی آئی سے اتحاد کی باتیں بڑی چل رہی ہیں کہ جو ہے وہ آج بلاول بھٹو زرداری صاحب نے بھی کہا کہ جی ویلکم ٹو دا کلب۔ کیا پیپلز پارٹی کا پی ٹی آئی سے کسی قسم کا کوئی سیاسی انتخابی تو شاید مشکل ہو لیکن سیاسی کوئی اتحاد ہو سکتا ہے مستقبل قریب میں؟ دیکھیے مستقبل قریب ہے، سو فار تو ابھی تو کوئی اس قسم کی کوئی موو نہیں ہے کہ کوئی ہو، لیکن اس پہ بھی پیپلز پارٹی کی بڑی واضح پوزیشن ہے کہ جو قوت ریاست دشمنی کریں اور ریاست کو نقصان پہنچانے کی کوشش کریں تو ان کے ساتھ تو اتحاد نہیں ہو سکتا۔ لیکن ایک بات یہ ضرور آپ دیکھ لیں کہ پاکستان میں پولیٹیکل فورسز اور بالخصوص پاکستان پیپلز پارٹی میں یہ برداشت کا بڑا مادہ بھی رہا، ہمارے انتہائی دشمنی کے حد تک جانے والے جو 77 میں لوگ تھے جو قائد عوام ذوالفقار علی بھٹو شہید کے بارے میں جو گفتگو کرتے تھے، لیکن ملکی حالات کو دیکھتے ہوئے ایم آر ڈی میں پاکستان پیپلز پارٹی تھی اور پیپلز پارٹی نے ایم آر ڈی موومنٹ لیڈ بھی کی۔ ہم نے 2006 میں پی ایم ایل این کے ساتھ چارٹر آف ڈیموکریسی کیا، کیونکہ محترمہ شہید یہ سمجھتی تھی کہ کنفرنٹیشن سے پالیٹکس میں کوئی نکھار نہیں آتا، معاملات خراب ہو جاتے ہیں، جو آبجیکٹس آپ اچیو کرنا چاہتے ہیں وہ اچیو نہیں کر سکتے۔ تو پولیٹیکل فورسز کو جو نیشنل ایشوز ہیں ان پہ تو اکٹھا ہونا چاہیے، اور میں سمجھتا ہوں کہ نیشنل ایشوز میں جو بھی سیاسی جماعت اقتدار میں ہو جو نیشنل انٹرسٹ میں پالیسیز بنائے ان پالیسیز کو کنٹینیو رہنا چاہیے، ان کو شیلف نہیں کرنا چاہیے۔ بدقسمتی سے یہ عمل نہیں رہا اور جو پچھلی گورنمنٹ گئی اس کے پروجیکٹس جو نیشنل انٹرسٹ میں ہوں ان کو شیلف کیا جاتا رہا، تو یہ صورتحال اچھی نہیں تھی۔ وہ ٹھیک ہے، میں سوال یہاں پر یہ کر رہی تھی
کہ چونکہ ابھی ریسنٹلی کوئی پی ٹی آئی نے اپنی درخواست بھی واپس لی جس میں وہ زرداری صاحب کی ڈسکوالیفیکیشن ڈیمانڈ کر رہی تھی، اور حالت جو قائم مقام صدر ہیں لاہور کے پیپلز پارٹی کے، وہ بھی اسی قسم کے بیانات دے رہے ہیں. ڈیفینیٹلی وہ لیڈرشپ کے کنسنسس کے بغیر یا ان کے گو ہیڈ کے بغیر تو وہ نہیں دے رہے ہوں گے. تو کیا یہ ہو سکتا ہے، کیونکہ زرداری صاحب نے اگر یہ بات کی ہے کہ اگلی حکومت جو ہے وہ پیپلز پارٹی کی ہوگی، وزیر اعظم پیپلز پارٹی کا ہوگا، تو وہ ایک جماعت کا تو نہیں ہو سکتا. آپ اس بات کو سمجھتے ہیں، پنجاب سے پیپلز پارٹی کی وہ پوزیشن نہیں ہے. تو کیا آپ یہ سوچے بیٹھے ہیں کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی کہ ایسی صورت میں پی ٹی آئی سے بھی اتحاد کیا جا سکتا ہے، کم از کم وہ لوگ جو 9 مئی میں انوالو نہیں تھے؟ دیکھیں جی، جو ہمارے لاہور کے جو آپ نے کہا پریزیڈنٹ کے، مطلب یہ ان کی اپنا پوائنٹ آف ویو ہے. یہ پارٹی پالیسی وہ ہوتی ہے جو ہماری سی ڈیسائیڈ کرتی ہے. سب وہ پریس کانفرنس کر کے یہ بیانات دے رہے ہیں اور وہ پرسنل پوائنٹ آف ویو ہے. میں اس کو پرسنل سمجھتا ہوں. سرزنش کر رہے ہیں آپ لوگ. پھر دیکھیں، میں نے ان سے پوچھا بھی تھا، میں سیکرٹری جنرل ہوں پارٹی کا، آئی نو مور اباؤٹ مائی پارٹی پالیسی ایز کمپیئر ٹو ہم. سو ہم جو کہتے ہیں کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ آنے والے اتحاد کی بات کہ گورنمنٹ کولیشن ہوگی تو کیسی ہوگی، یہ سارا ڈیپینڈ کرتا ہے آنے والے انتخابات کے ریزلٹس پہ، کہ کس پولیٹیکل پارٹی کی کیا پوزیشن ہے، کس کا الائنس کس کے ساتھ ہو سکتا ہے. اور اس سے قبل دیکھیں الائنس ہوتے رہے. مثلا ہمارے ساتھ 88 میں MQM ہمارے مقابلے میں الیکشن لڑتی رہی، لیکن ہمارے ساتھ گورنمنٹ میں تھی. ابھی 2008 میں بھی وہ ہمارے ساتھ بھی رہے، مولانا صاحب بھی رہے. پھر مولانا صاحب ایک سٹیج پہ چھوڑ گئے، پھر کیو بھی اسی عرصے میں ہمارے ساتھ آ گئی کولیشن میں. تو یہ جو پولیٹیکل ریکوائرمنٹس ہوتی ہیں، یہ کہ ممکنات میں سے ہے. آپ اس امکان کو رول آؤٹ ایٹ لیسٹ نہیں کر رہے کہ جی ہو ہی نہیں سکتا، ہو سکتا ہے. دیکھیں، ہم ان سے نہیں بات کریں گے جو ملک دشمنی کی بات کریں گے، ہاں، لیکن جو پولیٹیکل پارٹیز انلسٹڈ ہوگی، ایلیجبل ہوگی ٹو کنٹیسٹ الیکشن، اور ای سی پی ان کو سمبل بھی الاٹ کرے گی، تو پھر ان باتوں کے ساتھ بیٹھنے میں کوئی حرج تو نہیں ہے. بالکل کوئی حرج نہیں ہے. یہی تو پوچھنا چاہ رہی تھی. ظاہر سی بات ہے کوئی حرج نہیں ہے. تو ممکنات میں سے ہے، ایسا نہیں ہے کہ بالکل نو ہے، کراس ہے. میں نے کہا نا ابھی، اب آئی ایم سیئنگ ناٹ ایک پرٹیکولر پارٹی کی بات نہیں کر رہا، اے پولیٹیکل پارٹی. میں تو کہہ رہا ہوں وہ بہت ساری جماعتیں ہیں. ہم بالکل ابھی تو اس اسٹیج پہ وی آر ناٹ تھنکنگ آف دیٹ. لیکن جب وہ ریزلٹس آئیں گے انتخابات کے، ان ریزلٹس کی روشنی میں ہی فیصلے کیے جائیں گے. بالکل ٹھیک ہے. بلاول زرداری صاحب نے کہا، آصف علی زرداری صاحب نے کہا کہ میں نواز شریف کو وزیر اعظم نہیں بننے دوں گا. یو اسٹینڈ ود دیز ورڈز. زرداری صاحب نے یہ نہیں کہا کہ میں نہیں بننے دوں گا. زرداری صاحب نے یہ کہا کہ اگلا وزیر اعظم پاکستان پیپلز پارٹی کا ہوگا. تھوڑی سی میں کلیئرٹی پہلے کر چکتا ہوں بطور سیکرٹری جنرل، کیونکہ زرداری صاحب کے کسی اسپوک پرسن کی یہ اسٹیٹمنٹ نہیں ہے. یہ اسٹیٹمنٹ ان لوگوں کی تھی جو زرداری صاحب سے ملاقات کر کے آئے تھے. تو اس لیے زرداری صاحب کا اگر اسپوک پرسن کہتا تو پھر اس بات کی اہمیت تھی کہ انہوں نے نواز شریف صاحب کا کوئی نام لیا ہو. لیکن ہر پولیٹیکل پارٹی جو اس کا رائٹ بنتا ہے وہ کلیم کرے کہ پرائم منسٹر ہمارا ہوگا. خواہش کا اظہار کرنا کوئی ممانعت تو نہیں، کوئی غیر قانونی بات تو نہیں. ہم سمجھتے ہیں کہ ہم نے ماضی میں ڈیلیور کیا، اور پاکستان میں پولیٹیکل سٹیبلٹی کے لیے پاکستان میں پیپلز پارٹی نے پہلے بھی کام کیا، اب بھی کام کرنا چاہتی ہے، اور مستقبل میں ہم سمجھتے ہیں کہ ہم باقی جماعتوں سے بیٹر پوزیشن میں ڈیلیور کرنے ہوئے، اور اس لیے ہمیں امید ہے کہ عوام ہمیں وہ مینڈیٹ دیں گے اور وزیر اعظم جناب بلاول بھٹو زرداری ہوں گے. اوکے فائن، تھینک یو ویری مچ نیر حسین بخاری صاحب آپ کے ٹائم کا، اور آپ نے ٹائم نکالا اور بڑی کلیئرٹی کے ساتھ انہوں نے کہا ہے کہ کوئی بھی جماعت ایکس وائی زیڈ رزلٹ کی بات ڈیپینڈ کرتا ہے کہ اگر وہ الیکشن کانٹیسٹ کرتی ہے کیا اس کے ریزلٹس رکھتے ہیں. تو کوئی بھی جماعت جس نے الیکشن کانٹیسٹ کیا ہو، ووٹ لیے ہوں، سیٹس لیے ہوں، ان سے پولیٹیکل الائنس ممکن ہے. بریک لے لیتے ہیں، بریک سے واپس آتے ہیں. مولانا غفور حیدری صاحب JUIF کے سینئر رہنما ہمارے ساتھ ہوں گے، ہمارے ساتھ رہیے. جی ناظرین، پروگرام ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید. اور بریک سے قبل ہم بات کر رہے تھے پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما نیر حسین بخاری صاحب سے. اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہے سینیٹر مولانا عبدالغفور حیدری صاحب جو کہ مرکزی جنرل سیکریٹری ہیں JUIF کے. السلام علیکم مولانا صاحب. وعلیکم السلام. سینیٹر صاحب، اب معاملہ یہ ہے کہ ماسوائے نون لیگ کے
اور بشمول پیپلز پارٹی کے تمام ہی سیاسی جماعتیں یہ شکوہ کر رہی ہیں کہ الیکشن کی ڈیٹ اناؤنس ہو گئی ہے لیکن ہمیں لیول پلینگ فیلڈ نہیں دی جا رہی. یہ شکوہ JUIF کا بھی ہے جو گاہے بگاہے ہمیں پتہ چلتا رہا. جو پیپلز پارٹی سے پوچھو تو وہ کہتے ہیں کہ یہ ہمیں شکایت ہے پہلے جو حکومت تھی ان کے ساتھ بھی کہ وہ کوئی ایسی چیزیں کر گئے اور اس کیئر ٹیکر سے بھی جو کہ وہ کہتے ہیں کہ یہ بی ٹیم ہے نون لیگ کی. آپ کا شکوہ کس سے ہے اور کیا ہے لیول پلینگ فیلڈ نہ ملنے کا؟ دیکھیے ہم تو فیئر الیکشن چاہتے ہیں. 2018 کے انتخابات ہوئے جس میں بڑے پیمانے پر جعلسازی ہوئی اور عمران کو مسلط کیا گیا قوم پر. اگر 2018 کی تاریخ دہرائی جائے گی تو ہم بالکل بھی نہیں مانیں گے. ہم نے اتنی بڑی جدوجہد کی اور تقریباً ہمیں 3 سال تو مسلسل جدوجہد میں لگے کہ سر نو الیکشن کروایا جائے, مڈ ٹرم الیکشن کروایا جائے, کیونکہ جو 2018 کے انتخابات تھے وہ جعلسازی پر مبنی تھے. لیکن اب جا کے اناؤنس ہوا ہے کہ جی 11 کو یا 8 کو الیکشن ہوں گے. ہم نے اپنے تحفظات جس طرح ہم نے اظہار کیا وہ کچھ اس طرح تھی کہ موسم کو مد نظر رکھا جائے, چونکہ جنوری فروری میں یہاں بلوچستان میں بھی برف پڑتی ہے اور خیبر پختونخوا کے جو شمالی علاقہ جات ہے وہاں بھی برف پڑتی ہے. تو سردی کے ان دنوں میں لوگوں کو پولنگ تک لانا لے جانا خواتین کو یہ بڑا مشکل کام ہوگا. ایک بات ہم نے یہ کی تھی, اور دوسری بات یہ کی تھی کہ امن امان کا مسئلہ بھی ہے, خود کچھ دھماکے ہو رہے ہیں ہمارے لیڈروں پر, تو اس کا بھی کسی طرح سدباب ہونا چاہیے تاکہ پرامن ماحول میں ہم الیکشن کمپین چلا سکیں. لیکن جہاں تک انتخابات کی بات ہے تو انتخابات میں کوئی فرار نہیں ہے. انتخابات کا اگر اعلان ہوا ہے تمام تر تحفظات کے باوجود جمعیت علماء اسلام پاکستان انشاءاللہ بھرپور حصہ لے گی. آپ کو کوئی شکوہ تو نہیں ہے کہ آپ کو بھی لیول پلینگ فیلڈ نہیں مل رہی یا آپ کو مل رہی ہے؟ دیکھیں شکوہ تو جب پراسس شروع ہو جائیں گے, جب چیزیں سامنے آ جائیں گی تو پھر اس وقت کہا جا سکے گا کہ ہمیں کس سے کہاں شکایت ہے. ابھی تو صرف اناؤنس ہوا ہے, پھر اس کے بعد پھر کچھ قوتیں ایسی بھی ہوتی ہیں جو ماضی میں رہی ہیں, اللہ کرے اب نہ ہو کہ وہ کسی مخصوص جماعت کے لیے لابنگ کرتی ہے, جس طرح انہوں نے عمران خان کے لیے لابنگ کی اور باہر کی دنیا نے بھی عمران خان کے لیے لابنگ کی اور فنڈ بھی دیے. فارن فنڈنگ سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ انہوں نے عمران خان کو فنڈنگ بھی کی. جی سر ود آل ڈیو ریسپیکٹ یہ تو کہیں بھی خیر ثابت نہیں ہوا, اور جو فارن فنڈنگ کا کیس تھا وہ فارن فنڈنگ کا کیس بھی نہیں تھا, وہ پروہیبٹڈ فنڈنگ کا کیس تھا, ممنوعہ فنڈنگ کا کیس تھا. یہ کہیں ثابت نہیں ہوا کہ غیر ملکیوں نے فنڈنگ کی. تو کس نے کی آپ بتائیں سر؟ جو میں تو اس کی بات کری ہوں جو کورٹ میں چلا, جو الیکشن کمیشن میں چلا, وہ ممنوعہ فنڈنگ کیس تھا. بہت ساری جگہوں پہ جو نہیں دے سکتے تھے انہوں نے دی, لیکن فارن فنڈنگ کہیں بھی ثابت نہیں ہو سکی. سیاسی بیان ہے, بیانیہ ہے, ٹھیک ہے. کیا مطلب سیاسی بیانی ہے, سب کو پتہ ہے, آپ کے سامنے ساری باتیں آئی. تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ایک شخصیت کو یا ایک پارٹی کو مسلط کیا گیا جو 4-5 سال مسلسل اپوزیشن نے تحریکیں چلائی. تو اس لیے ہم کہنا چاہتے ہیں, قبل از وقت کہنا چاہتے ہیں کہ 2018 کا الیکشن ہمیں بالکل بھی نہیں چاہیے, بالکل بھی ہمیں قبول نہیں ہوگا. فیئر الیکشن ہو, غیر جانبدارانہ الیکشن ہو, اور مقتدر قوتیں کسی کے لیے لابنگ نہ کریں. ہمیں کھلا چھوڑیں, جو لوگ جس کو ووٹ دیتے ہیں بھلا وہ کامیاب ہو جائیں. لیکن یہ ہے کہ راستے میں اگر رکاوٹیں کھڑی کی جائیں گی تو پھر شکایات ہوں گی. لیکن میں نے کہا کہ اب یہ پراسس شروع ہوں گے تو تب ہمیں پتہ لگے گا کہ کون کیا کر رہا ہے. جی مولانا صاحب آپ نے بالکل درست فرمایا, تمام سیاسی جماعتوں کو کھلا چھوڑنا چاہیے, پھر عوام پہ چھوڑ دینا چاہیے جس کو ووٹ دے, بشمول PTI. ایسے ہی ہے؟ بالکل.
ٹھیک ہے. اچھا زرداری صاحب کی ملاقات ہوئی ابھی مولانا صاحب سے کچھ دن پہلے, کیا ایجنڈا تھا سر؟ کوئی ایجنڈا نہیں تھا. مولانا صاحب کے پاس وہ تعزیت کے لیے تشریف لائے تھے اور انہوں نے البتہ یہ کہا کہ پی ڈی ایم کی جو جماعتیں ہیں اگر جہاں ممکن ہو مل کر سیٹ ایڈجسٹمنٹ کریں اور الیکشن لڑیں تو اس کے بہتر نتائج نکل سکتے ہیں. یہ ان کی ایک خواہش تھی یا تجویز تھی. تو یہ اچھی تجویز تھی میرے خیال میں کہ جہاں جہاں بھی پی ڈی ایم کی جماعتیں یہ سمجھتی ہیں کہ ہم ایک دوسرے کے ساتھ ایڈجسٹمنٹ کر سکتے ہیں, سیٹ ٹو سیٹ ایڈجسٹمنٹ کر سکتے ہیں, تو یہ اچھی بات ہوگی. تو آپ نے یہ کنسیڈر کی ہے, آپ اس پہ عمل کریں گے؟ کوئی سیاسی ایڈجسٹمنٹ ہو سکتا ہے کیونکہ آپ کے حوالے سے جے یو آئی ایف تو سندھ میں ایک گرینڈ الائنس بنا رہی تھی نون لیگ کے ساتھ, ایم کیو ایم کے ساتھ, جی ڈی اے کے ساتھ, آپ پیپلز پارٹی کے اگینسٹ؟ دیکھیں گرینڈ الائنس میں ہم شامل ہیں بالکل, اس میں کوئی اور پیپلز پارٹی کے اگینسٹ سندھ میں دیکھیں اب تو گرینڈ الائنس ہے, یقیناً مقابلے میں تو پیپلز پارٹی ہی ہوگی, لیکن یہ بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو چلتی رہتی ہے. کسی بھی جماعت کے ساتھ کہیں بھی کوئی سیٹ ایڈجسٹمنٹ ہو سکتی ہے. نہیں, آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ سندھ میں پیپلز پارٹی کے خلاف الیکشن لڑیں گے اور باقی ملک میں پیپلز پارٹی کے ساتھ سیٹ ایڈجسٹمنٹ بھی ہو سکتا ہے؟ نہیں, سیٹ ایڈجسٹمنٹ تو ہر جگہ ہو سکتی ہے. اور سندھ میں اس کے خلاف الیکشن لڑیں گے تو یہ نظریاتی مخالفت تو نہ ہوئی نا سر؟ آپ سنیں تو صحیح, جو بھی جماعتیں ہوتی ہیں وہ اپنے اپنے نظریات پہ قائم رہتی ہوئی وہ الیکشن میں حصہ لیتے ہیں. کسی سے ایڈجسٹمنٹ کرتے ہیں تو اس سے اس کا نظریہ نہیں جاتا. وقتی طور پر یہ ہوتا ہے کہ ہر جماعت کی کوشش ہوتی ہے کہ میں الیکشن کے ذریعے زیادہ سے زیادہ اپنے بندے منتخب کروا سکوں. تو یہی ہوتا ہے سیاسی جماعتوں میں, ماضی میں بھی رہی ہے, درست فرما رہے ہیں آپ, اب بھی آئندہ بھی ہوگا. لیکن یہ کیسے, درست فرما رہے ہیں مولانا صاحب, درست فرما رہے ہیں, یہی ہوتا ہے, لیکن یہ کیسے ممکن ہوتا ہے کہ ایک صوبے میں جس پارٹی کے مخالفت میں آپ کھڑے ہیں, جس پارٹی کی مخالفت میں آپ الیکشن لڑ رہے ہیں, اسی پارٹی کے ساتھ دیگر صوبوں میں آپ سیٹ ایڈجسٹمنٹ کر رہے ہیں؟ مطلب آپ کو پارٹی سے, اس کے نظریے سے, اس کے منشور سے کوئی اختلاف نہیں ہے, صرف معاملہ سیٹس لینے کا ہے. دیکھیے میڈم, آپ کی سوئی اٹک گئی بالکل اس بات پہ کہ سندھ میں آپ نے کیا کرنا ہے. اگر سندھ میں نہیں ہو سکتا, بلوچستان میں ہو سکتا ہے تو کر لیں گے. اگر سندھ میں نہیں ہو سکتا, پنجاب میں ہو سکتا ہے تو کر لیں گے. سندھ میں نہیں ہو سکتا, خیبر پختونخوا میں ہو سکتا ہے تو کر لیں گے. یہ تو ہر جماعت کی اپنی مرضی ہوتی ہے, کوئی جبر نہیں ہوتا. جہاں جہاں میں نے کہا کہ ممکن ہو اور اگر ہم سیٹ ایڈجسٹمنٹ کر سکے تو کر سکتے ہیں, کیا ہے اس میں؟ ایک صوبے میں مخالفت اور باقی میں سیٹ ایڈجسٹمنٹ ماضی میں نہیں رہا ہے. پھر جب منتخب ہوتے ہیں تو ایک صوبے میں کسی کی حکومت, وفاق میں کسی کی حکومت, دوسرے صوبے میں کسی کی حکومت, یہ تو ہوتا رہتا ہے. اچھا, بالکل ٹھیک ہے. اب مجھے بتائے گا کہ جو سپریم کورٹ میں جو فیصلہ آیا اس میں انہوں نے صدر مملکت کے رول پر ایک تو یہ کہ وہ انتخاب کی ڈیٹ دے سکتے تھے. آپ لوگ مخالفت کرتے تھے کہ صدر مملکت نے شاید ڈیٹ نہیں دے سکے, لیکن انہوں نے کہا ڈیٹ دے سکتے تھے, انہوں نے نہیں دی. ایک یہ, دوسرا انہوں نے کہا کہ نہیں دی جا رہی تھی تو بھی عدالت سے رجوع کرتے. دوسری بات انہوں نے کہا کہ جو تحریک عدم اعتماد آئی اس کے نتیجے میں سیاسی عدم استحکام ہوا اور اس سے جو صدر نے اسمبلیز توڑی تو وہ آئین توڑنے کے یعنی غداری کے مرتکب ہوئے. اب کیا ہے, آپ لوگ جے یو آئی ایف جو ہے وہ صدر کے استعفے کا مطالبہ کر رہی ہے اور یا ان کے مواخذے کا بھی کریں گے؟ دیکھیے اب تو پارٹیاں الیکشن میں جا رہی ہے, اب تو ہمیں الیکشن میں جانا چاہیے. اس کا فیصلہ تاریخ کرے گی, وقت بتائے گا کہ صدر نے مختلف مواقع پہ جو اس نے غلطیاں کی, جو اس نے آئین کو ایک طرح سے پھلانگا, جو اس نے پارلیمنٹ کی تحلیل کے بعد جو کردار ادا کیا, یا جو بھی صورتحال تھی ملک کی اس میں اس کا کیا رول رہا, یہ تو پھر وقت بتائے گا. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ جہاں الیکشن کمیشن کا اختیار تھا, اس اختیار کو صدر مملکت کو چیلنج کسی طرح بھی نہیں کرنا چاہیے.
یہ فائل الیکشن کمیشن سے جائے منظوری کے لیے یا دستخط کے لیے اور اسی پہ صدر دستخط کر کے واپس بھیجتا ہے. بنیادی طور پر ہوتا یہی ہے, ہوتا یہی بات مکمل ہو گئی. اب سپریم کورٹ نے جو رائے دی, اس رائے کی روشنی میں الیکشن کمیشن چلا گیا صدر کے پاس. اب ان الیکشن کمیشن نے 11 فروری کی بات کی تھی, صدر صاحب نے جو ہے وہ 8 فروری کی بات کی. مطلب یہ ہے کہ تاثر یہ دینا مقصود ہے کہ جی صدر کا بڑا پاور ہے اور صدر نے دیکھو 11 کو 8 تک لے آیا. تو یہ جگہ سائی مطلب نہیں کرنی چاہیے تھی. جو الیکشن کمیشن نے ایک تجویز دی تھی اس پر اس کی دستخط ہونی چاہیے, اس کا فیصلہ ہونا چاہیے. ٹھیک ہے سر. اسد قیصر کی سربراہی میں پی ٹی آئی کا ایک وفد بھی آپ سے ملا تھا اور بعد میں کچھ نے کہا سیاسی باتیں تھیں, کچھ نے کہا نہیں تھی. تھوڑا سا بتائے گا کہ کیونکہ زرداری صاحب سے تو انتخابی اس پہ بات ہو گئی تھی, پی ٹی آئی سے بھی کوئی ایسی بات ہوئی تھی؟ کیونکہ ابھی اطلاعات ہے کہ اسد قیصر صاحب کو بھی گرفتار کر لیا ہے اسلام آباد سے. دیکھیے اسد قیصر اپنے وفد کے ساتھ تعزیت کے بہانے تشریف لائے تھے, جبکہ ماضی میں بہانہ تھا. ماضی میں بھی مولانا صاحب کے عزیز رشتہ دار فوت ہوئے تھے تو اسد قیصر نے کبھی زحمت نہیں کی. ٹھیک ہے, تعزیت پہ ہر کوئی آ سکتا ہے, آئے ملے خوشگوار ماحول میں, لیکن جانے کے بعد پھر وہ بیچارے پتہ نہیں کیوں ایسے صفائیاں پیش کرنے لگے کہ ہم نے تو ایسی بات نہیں کی, ہم نے تو یہ کیا. اب وہ جو ہے وہ میڈیا کے تبصرے تھے جو کر رہے تھے کہ جی یہ معافی مانگنے گئے مولانا صاحب سے اور معذرت کرنے گئے, اور اسی طرح عمران خان کے لیے معافی مانگی تھی, معذرت کی تھی مولانا صاحب. نرم گوشی نہیں, ایسی بات بھی نہیں تھی, لیکن یہ ہے کہ انہوں نے ایسی پسپائی اختیار کی اور احساس کمتری میں اس طرح مبتلا ہوئے کہ جمعیت کے خلاف مولانا صاحب کے خلاف بولنے لگے. تو میں سمجھتا ہوں کہ پھر شرم تو آتی نہیں ہے, ان کو شرم آنی چاہیے کہ گئے بھی خود ہم نے کوئی ایسی بات نہیں کی, پھر کوئی سیاسی بات نہیں, وضاحتیں شروع کی. تو یہ چیزیں جو ہے نا سیاست میں اس طرح کی چیزیں جب آتی ہیں تو پھر اس سے ایک اور سلسلہ چل نکلتا ہے. اب ہم نے پھر بھی ابھی تک ان کا جواب نہیں دیا. اگر آپ سوال نہ کرتی تو میں نہیں بولتا. چلیں, بہت شکریہ مولانا عبدالغفور آپ کے ٹائم کا اور ہمارے سوالات کے جوابات کا. پی ٹی آئی کا وفد تو بہانے سے گیا تھا, اس سے پہلے بھی ایسی وفات ہوئی تھی, لیکن بہرحال اس کی اصل جو بات ہے کہ زرداری صاحب کیوں ملنے آئے تھے تعزیت کے ساتھ ساتھ ان کا سیٹ ایڈجسٹمنٹ. لیکن جو بات سمجھ سے تھوڑی سی بالاتر ہے کہ اگر آپ کسی پارٹی کے مخالف الیکشن لڑتے ہیں تو یا تو آپ کو اس کے منشور سے شکایت ہوتی ہے یا اس کے نظریہ آپ کو سوٹ نہیں کرتا, لیکن اگر وہ سوٹ کرتا ہے تو پھر آپ اس کے ساتھ دیگر جگہوں پہ سیاسی اتحاد کیسے بنا سکتے ہیں, اور پھر ایک صوبے میں آپ اس کے مخالفت میں ووٹ جو ہے الیکشن آپ کانٹیسٹ کرنے کی آپ پلان کرتے ہیں. تو اس کا مطلب تو یہ ہے کہ جو مقصد ہے وہ نہ نظریاتی ہے اور نہ وہ منشور سے متفق ہونا ہے, صرف معاملہ جو ہے وہ سیٹس کا ہے. بریک لیتے ہیں, بریک سے واپس آتے ہیں. اب جو الیکشن کا جو اگلا فیز ہے وہ یہ ہے کہ صاف اور شفاف کیسے بنایا جائے, الیکشن کمیشن کی ذمہ داریاں کیا ہیں, پچھلے کتنے الیکشن ماضی میں صاف اور شفاف اور ٹرانسپیرنٹ ہو سکے, اس پہ ذرا گفتگو کریں گے. سرور باری صاحب اور کنور دلشاد صاحب ہمارے ساتھ موجود ہوں گے. جی ناظرین, پروگرام ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. جس طرح سے ہم بارہا یہ بات کر رہے ہیں اور ہر جگہ بھی بات ہو رہی ہے کہ چونکہ الیکشن کی ڈیٹ تو کا اناؤنس ہو چکی ہے, الیکشن کمیشن آف پاکستان نے صدر مملکت کی مشاورت سے 8 فروری 2024 کو اس کا اناؤنس کر دیا ہے. لیکن جو اگلا مرحلہ ہے وہ یہ کہ تمام ہی سیاسی جماعتوں کو لیول پلینگ فیلڈ ملنی چاہیے, ان کے شکوے شکایتیں تحفظات دور ہونے چاہیے اور الیکشنز جو ہیں وہ ٹرانسپیرنٹ ہونے چاہیے. یہ ممکن ہے اور کس طرح سے ممکن ہے, اس کے لیے کیا اقدامات ضروری ہیں اور پچھلے کتنے الیکشنز جو ہیں وہ اس پیمانے پر پورے اترے ہیں, اس پہ ذرا بات کریں گے. کنور دلشاد صاحب,
फॉर्मर सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि एडवाइज़र फॉर लॉ एंड पार्लियामेंट्री अफेयर्स पंजाब, और सरवर बारी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, फॉर्मर हेड फाफिन। बहुत शुक्रिया दोनों शख्सियात का प्रोग्राम में शामिल होने के लिए। सरवर बारी साहब, कोई आपसे इस बात का आगाज़ करती हूँ कि अब इलेक्शन डेट आने के बाद जो दूसरा मरहला है वो यही है कि ट्रांसपेरेंट इलेक्शंस हो और जो भी स्टेप्स हो, लेकिन हमारे मुल्क की तारीख कोई एक इलेक्शन जिसकी हम मिसाल दे के कहें कि वैसे इलेक्शंस होने चाहिए 2024 में, जो सबके लिए, जिसके रिजल्ट काबिल कबूल हो और कोई उसको मुतनाज़ ना बना सके। देखिए, ये बदकिस्मती रही है कि सिवाय 1970 के इलेक्शन के किसी भी इलेक्शन को नहीं समझा गया कि वो फ्री था या फेयर था, ट्रांसपेरेंट था। और अभी भी अगर आप देखें तो आज तक अगर मैं कुछ कहूँ तो ये तो बहुत अच्छी बात है, खुशाइंद बात है कि जो 8 फरवरी की डेट जो है इलेक्शन कमीशन ने और सदर मुमलकत ने सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के बाद दे दी है। काश के ये सुप्रीम कोर्ट को इसमें मुदाखलत ना करनी पड़ती और खुद ही इलेक्शन कमीशन जो है वो तारीख दे देता, जैसे कि सदर मुमलकत ने चंद माह पहले दावत दी थी चीफ इलेक्शन कमिश्नर को कि आएं और बातचीत करें और डेट तय कर लें, लेकिन वो बदकिस्मती से वो हुआ नहीं है। लेकिन फिर भी देर आए दुरुस्त आए। लेकिन अब जैसे आपने कहा है कि सबसे अहम पहलू ये है कि लेवल प्लेइंग फील्ड। अब जो लेवल प्लेइंग फील्ड है वो 3 किस्म के हवालों से देखना उसको बहुत ज़रूरी है। पहली तो ये है कि गवर्नेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या तमाम सियासी जमातों के साथ जो है वो केयर टेकर गवर्नमेंट और इलेक्शन कमीशन सबके साथ जो है उन सबको जो है लेवल प्लेइंग फील्ड फराहम कर रहा है या नहीं कर रहा है। दूसरी पहलू है जुडिशरी का कि क्या जुडिशरी भी सब जमातों के साथ अगर उन केसेस आते हैं तो उनके साथ जो है लेवल प्लेइंग फील्ड और मेरिट और कानून और आइन की रोशनी में उनके फैसले करेंगे। और तीसरा है समाजी सतह पर कि समाजी सतह जो है उसमें जाहिर है उसमें इलेक्शन कमीशन भी कुछ नहीं कर सकता और ना ही कोई और कुछ कर सकता है। वो हमारे समाज के अंदर जो तफरीक है, जो उतार चढ़ाव है, जो तबकाती तजाद है, उसमें इलेक्शन हद तक कर सकता है कि जबरदस्ती लोगों से। लेकिन असल जो जिम्मेदारी है इलेक्शन के इनकाद की और फ्री एंड फेयर इनकाद की, वो इलेक्शन कमीशन की। कमर दिलशाद साहब, क्यों हम ये देखने को मिलता है, हमेशा से सवालात उठते हैं, उंगलियां उठती हैं कि वो रोल नहीं कर पाया। अभी आप समझते हैं कि कोई बेहतरी आएगी पाकिस्तान में और ट्रांसपेरेंट इलेक्शन के लिए उन तमाम जमातों को उसी तरह से लेवल प्लेइंग फील्ड मिलेगी जो कि एलिजिबल हैं और इनरोल भी हैं? देखें जी, पाकिस्तान के जो इलेक्शन होते हैं वो ज़ाहिर है कि उनके अंदर जो तमाम शिकायत होती रहती हैं इलेक्शन के बारे में, उनकी कैदगी के बारे में शिकायत आम होती रहती हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि तमाम सियासी जमातों को ये फ़र्ज बनता है कि वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को अपनी तजवीज़ पेश करें कि कौन से ऐसे ज़राए वसाइल हैं कि जिनकी बना पर वो उनके शकोक व शुबात ख़त्म की जा सकते हैं। अब ये चाहिए का लफ्ज़ छोड़ दें, अपनी तजवीज़ दें, अपने तजर्बे के मुताबिक दें कि जनाब ये आप कदम उठाएं ताकि इलेक्शन के बारे में कोई शिकायत ना हो। तो शिकायत को तो कभी नहीं बताते आज तक। मैंने भी 4 इलेक्शन करवाए। मैं बता देती हूँ कौन नहीं बताता रहा। नहीं, जरदारी साहब ने फ्लोर ऑफ द हाउस कहा कि ये आरोज के इलेक्शन थे 2013 को, 2018 में आरटीएस बिठा दिया गया, तमाम सियासी जमातें चीखती रही। सबूत पेश करे ना, हर जगह कहेंगे जी इलेक्शन शफाफ होने चाहिए, तो लीज पेश करे ना, हम तजवीज़ भी देने का आप ये कदम उठाएं तो नहीं होने चाहिए। मैं बताता हूँ इंडिया ने क्या काम किया। इंडियन इलेक्शन कमीशन को पाकिस्तान के पास ये कानूनी इख्तियारात है कि वो जब वो इलेक्शन करवा दें तो कोई मीडिया और कोई सियासी पार्टी इलेक्शन कमीशन मीडिया पर क्रिटिसाइज नहीं कर सकती। अगर वो क्रिटिसाइज करेगी तो उस पार्टी को खिलाफी कानून करार दे सकता है इलेक्शन कमीशन मीडिया, और उस मीडिया हाउस को बंद कर देगा 3 साल। यहाँ इन्होंने तमाशा, चलो यहाँ भी जबाबंदी कहीं धांधली होगी, धांधली का सबूत तो पेश कर दे आप
सर हम नहीं कहते धांधली हो गई भाई, पॉलिटिकल पार्टीज कहती है धांधली हो गई, हम थोड़ी कहते हैं। हमें क्या मामला कि धांधली, हमें तो ये पता चलता है कि लास्ट मोमेंट पे आरटीएस बैठ जाते हैं और सही सही रात गुजर जाती है। मीडिया हाउसेस नहीं कहते ये धांधली हुई है, पॉलिटिकल पार्टीज कहती है, मीडिया हाउसेस सिर्फ उनके बयान चलाते हैं। मैं ये अच्छा, मैं वापस आती हूँ, मैं वापस आती हूँ। सरवर बारी साहब, दरखास्त वापस ले लेते हैं, केस लड़ते नहीं, केस खारिज हो जाता है। सरवर बारी साहब, अगर ये बात है जो कमर दिलशाद साहब फरमा रहे हैं तो वो दुरुस्त फरमा रहे हैं कि जी सबूत आप देते नहीं है, आप सिर्फ प्रोपेगेंडा करते हैं। क्या 2008-13 का इलेक्शन जो जरदारी साहब ने कहा कि ये आरोज का इलेक्शन था, क्या वो था? 2018 का तमाम जमातें कहती हैं कि जी पीटीआई को कांधों पे रख के लाया गया, उसको जितवाया गया, आरटीएस बिठाया गया, क्या ऐसा हुआ था? पहली बात तो ये है कि बहुत जरूरी है कि इलेक्शन का जो फ्री एंड फेयर होना है, आपको शायद मालूम हो कि पाकिस्तान का जो इलेक्शंस एक्ट 2017 है उसमें हर जो टर्म है उसकी डेफिनेशन दी गई है, सिवाय 2 टर्म्स के। एक तो है फ्री इलेक्शन जब हम कहते हैं उससे मुराद क्या है, दूसरा है फेयर इलेक्शन जब हम कहते हैं उसकी मुराद क्या है। तो हम तो समझते हैं कि बहुत सारे इंतखाबात जो पाकिस्तान में हुए हैं उनके बारे में दो राय नहीं है, उनके बारे में वो मुतनाज़े हैं। अब ये है कि एक इलेक्शन दूसरे इलेक्शन मुझे 13-18 का बता दें आप, छोड़े पुरानी बातें, 13 और 18 के बता दें। सियासी जमातों की तरफ से जो एतराजात आते हैं वो तो हम समझते हैं बहुत हद तक सियासी भी होते हैं, लेकिन एक इंडिपेंडेंट जो अदारे हैं या मीडिया है उनका तो कोई तल्लुक नहीं है किसी सियासी जमात के साथ। तो बहुत सारे मीडिया हाउसेस भी समझते हैं और जो इंडिपेंडेंट ऑब्जर्वर्स हैं वो भी समझते हैं कि इलेक्शन जो है फ्री एंड फेयर नहीं है, लोगों के ऊपर लोगों से जबरदस्ती वोट लिए जाते हैं और इसी तरह जो है मैं इसको थोड़ा सा रिफ्रेश करती हूँ और मैं टू दी पॉइंट बात करती हूँ। अभी अगर जो लेवल प्लेइंग फील्ड की बातें हो रही हैं, नून लीग जलसा करती है, अभी आज आईपीपी का जलसा हुआ, फुल फ्लैश जलसे हो रहे हैं, मीडिया कवरेज हो रही है, लेकिन जो दूसरी पीटीआई जमात है उसके लीडर का नाम तो अब जाके हम ले सकते हैं लेकिन उसकी तस्वीर हम नहीं दिखा सकते, वो जेल में बंद है, उसके लोगों को गिरफ्तार कर लिया जाता है। आज असद कैसर को भी गिरफ्तार कर लिया, जलसों की इजाजत मिलती है, एन मौके पर धावा बोल दिया जाता है, गिरफ्तारी हो जाती है। तो ये काम है अब इलेक्शन कमीशन का कि इसको इंटरवीन करे, अगर कि वो जमात एलिजिबल है और एनरोल्ड है और उसको निशान भी अलॉट करने जा रहे हैं, तो जिस तरह से कहा है चीफ इलेक्शन कमिश्नर। देखिए ये तो अभी देखिए तमाम सियासी जमातों को जलसे जुलूस करने की इजाजत है। अभी JUIF ने जलसा किया है कोयटा में, उससे पहले पेशावर में किया है। जमात इस्लामी ने फलस्तीन के मसले पे जो है वो पिछली एतवार को जो है बहुत बड़ा मुजाहरा किया था, कराची में भी मुजाहरे हुए हैं। वो पॉलिटिकल जलसा नहीं था सर, नहीं चाहे पॉलिटिकल, मैं उसी तरफ आ रहा हूँ, लेकिन जो पैलेस्टाइन के ऊपर जो पीटीआई ने जुलूस निकालने की कोशिश की, ना सिर्फ लोग अरेस्ट किए गए, उनको मारा भी गया। और मैं समझता हूँ कि ये बिल्कुल ठीक है, मेरे पास टाइम कम है, जरा मुझे कमर दिलशाद साहब से इसी की बात करनी है। एक सेकंड सर, कमर दिलशाद साहब, ये वाली जो चीजें हमें नजर आएंगी और दिखेंगी कि एक जमात को पॉलिटिकल एक्टिविटीज की इजाजत नहीं दी जा रही, क्या ये इशू इलेक्शन कमीशन को टेकअप करना चाहिए या करेगा? देखा जी, चीफ इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान ने कल बड़ा अच्छा बयान दिया। उन्होंने कहा कि मैं पीटीआई के चेयरमैन का दिल से इज्जत करता हूँ, मैं को रिस्पेक्ट करता हूँ, लेकिन वो अपने लफ्जों में बातचीत करने में जरा मोहतात रहा करें। उन्होंने इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान को तस्दीक की, निकाली, इसके बावजूद भी उन्होंने कहा कि मैं उनकी इज्जत करता हूँ, रिस्पेक्ट देता हूँ और उनकी पार्टी छोड़े ना उनको बयान को, मुझे बताएं कि जो कुछ हो रहा है वो टेकअप करेगा इलेक्शन कमीशन? मैं इसका जवाब नहीं दे सकता, वो तलाब इलेक्शन कमीशन से पूछे, आप इसका जवाब नहीं दे सकते। बहुत शुक्रिया भी, थैंक यू वेरी मच सर। यही सवाल अगर आप जवाब नहीं दे सकते तो बहुत बहुत शुक्रिया। किसी और प्रोग्राम में फिर डिटेल गुफ्तगू होगी। प्रोग्राम से नादिर मिर्जा को इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।